खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पे आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा लुई अल्थुसर के दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव स्टेट अप्रैटिसेस। अब इनका मैंने उर्दू तर्जुमा किया है नज़रियाती और जाबिराना रियासती ज़राए या रियासती निज़ाम। लेकिन ज़हन में यही रखिएगा कि अंग्रेज़ी टर्म इसकी है आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव स्टेट अप्रैटिसेस। अब लुई अल्थुसर जो है ही इज़ कंसिडर्ड अ स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट, और अगर आपने स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म के बारे में कुछ समझना है तो बराए मेहरबानी मेरी जो मार्क्सिज्म पे वीडियो है वो देख लें या आइडियोलॉजी पे जो वीडियो है वो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूंगा। पर सबसे पहले इस बहस को शुरू करने से पहले ये एक दफ़ा फिर आपसे शेयर करना था कि जैसा कि आप सुन रहे हैं मेरी उर्दू जो है वो अहले ज़ुबान की उर्दू नहीं है, फंक्शनल उर्दू है। और मेरी कोशिश भी ये नहीं है कि मैं नस्तालिक उर्दू में आपसे गुफ्तगू करूं, क्योंकि उर्दू मैं रोज़ाना की ज़िंदगी में यहाँ इस्तेमाल नहीं करता और मेरी मादरी ज़ुबान भी नहीं है उर्दू। बहरहाल कोशिश ये होगी कि जैसी भी है ये ज़ुबान जिसको मैं बोल रहा हूँ उर्दू, कम अज़ कम उसको इस्तेमाल करके आप तक ऐसी चीज़ें पहुँचाता रहूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हों। अब जैसे मैंने लफ्ज़ नस्तालीक कहा, मुझे पता है कि उसको नस्तालीक कहना चाहिए, लेकिन असी पंजाबी लोग हैं यार, पठवारी लोग हैं, साढ़े को उस तरह की उर्दू नहीं बोली जाती। तो बैक टू द टॉपिक। अब अपने एक मज़मून जो सबसे मशहूर मज़मून है अल्थुसर का, जिसका टाइटल यही है आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव स्टेट अप्रैटिसेस, उसमें अल्थुसर अपनी बहस शुरू करता है सबसे पहले ये शेयर करने से कि सरमायादारी निज़ाम जो है कैपिटलिज्म, उसको अपने आप को कायम रखने के लिए दो अहम चीज़ों की ज़रूरत है। एक कि वो कॉन्स्टेंटली अजनास बनाता रहे, कमोडिटी प्रोडक्शन। बगैर उसके कैपिटलिस्टिक सिस्टम सरमायादारी निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि उस कमोडिटी जो है जिन्स या अजनास जो हैं, उसके बगैर जब आप बेचने के लिए चीज़ें नहीं बनाओगे, लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं, तो ज़ाहिर निज़ाम नहीं चलेगा। तो एक, सरमायादारी निज़ाम में अजनास हर वक्त बनती रहनी चाहिए और उनका एक्सचेंज होता रहना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट सरमायादारी निज़ाम के लिए ये है कि वो अपने आप को हर वक्त रिप्रोड्यूस करता रहे, निज़ाम खुद अपने आप को बनाता रहे। अब ये जो दूसरी अहम चीज़ है सरमायादारी निज़ाम के लिए, उसकी बहस में ये दो इस्तिलाहात वो इस्तेमाल करता है, आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव स्टेट अप्रैटिसेस। अब इस ऐसे में इसको आप पढ़ भी लें, काफ़ी मुश्किल ऐसे है, इसकी अंग्रेज़ी में मेरी वीडियो भी मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब वजाहत वो इस चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सरमायादारी निज़ाम अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को जारी रखता है, बनाता रहता है। ये क्यों है कि लोग किसी भी मुआशरे में, आज़ाद से आज़ाद तर मुआशरे में, ये समझ लेते हैं कि यार मेरा इस मुआशरे में जो है यही मकाम है, मैं इसमें ये चीज़ें कर सकता हूँ, इस तरह की नौकरी कर सकता हूँ, ये नौकरी नहीं कर सकता। तो उसकी वजाहत करने के लिए वो कहता है कि जो रियासत है वो दो तरीक़ों से लोगों को
کنونس بھی کرتی ہے اور کنٹرول بھی کرتی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی جگہ کو قدرتی سمجھیں. ایک جس کو وہ بولتا ہے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اپریٹسز، نظریاتی ذرائع، اور دوسرا ہے جابرانہ ذرائع. اب اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جو میں نے انتونیو گرامشی کا ڈومیننس اور ہیجمنی کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ وہیں سے وہ یہ اصطلاحات لے رہا ہے. بلکہ اس ایسے کے فٹ نوٹ میں التھوسر لکھتا ہے کہ یہ دو کانسیپٹ جو ہیں میں وہاں سے لے رہا ہوں، انتونیو گرامشی سے. تو ریپریسو اسٹیٹ اپریٹسز، جو جابرانہ اسٹیٹ اپریٹسز ہیں، وہ ہم سب کو معلوم ہے. اسٹیٹ کے پاس پولیس فورس ہے، فوج ہے، قانون ہے. ان تمام ذرائع سے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے، وہ لوگوں کو ڈرا کے رکھتی ہے. ان کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں یہ قانون توڑوں گا تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور اگر قانون نہیں بھی توڑوں گا تو میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے بعض ملکوں میں. ٹھیک ہے، تو وہ ڈر ہر شخص کے اندر ہوتا ہے. لیکن ریاست زیادہ تر اس طریقے سے کام نہیں کرتی، وہ نظریاتی طریقے سے اپنا کام نکالتی ہے. اور اس کے لیے التھوسر یہ کہتا ہے کہ جو نظام تعلیم ہے وہ سب سے اہم ذریعہ ہے. وہ کس طرح کہ سب سے پہلے تو یہ نظام تعلیم جو ہے، اس میں جو بھی آپ نصاب بناتے ہیں، جو بھی مضامین پڑھاتے ہیں، ان مضامین میں، اس نصاب میں آپ نظریاتی طور پہ لوگوں کی سوچ کو شیپ کر سکتے ہیں، لوگوں کی سوچ کی ساخت بنا سکتے ہیں. تو اسکول سسٹم سے جب بندہ نکلتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قانونی چیز کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، شہریت کیا ہے. سمجھ گئے؟ وہ ان چیزوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی تعلیم ایک اور کام کرتی ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں اپنی جگہ بتاتی ہے. اگر ہم نے بی اے کر لیا، انگریزی میں کیا، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ان نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. کمپیوٹر سائنس میں کیا تو ہمارے ذہن میں یار میں ان نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. اگر بی اے نہیں کیا تو بندہ کہتا ہے اچھا میں میٹرک پاس ہوں، میں کام کر سکتا ہوں. میٹرک بھی نہیں پاس کیا تو آدمی کہتا ہے اچھا یار محنت مزدوری کرنی ہے، ہماری یہی اس معاشرے میں جگہ ہے. اب وہ سوچ جو ہے کہ میری اس معاشرے میں یہ جگہ ہے، وہ نظام تعلیم سے پیدا ہوتی ہے، آئیڈیالوجیکل، نظریاتی طور پہ. سمجھئے؟ اور اس کی وجہ سے اگر انقلابی سوچ نہ ہو یا کوئی اور مختلف سوچ نہ ہو تو ہر شخص کسی بھی سرمایہ داری نظام میں اپنی تعلیمی تجربے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذاتی شناخت بھی انٹرنلائز کر لیتا ہے اور معاشرے میں اپنا مقام بھی انٹرنلائز کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے سرمایہ داری نظام میں ہر کام میں لوگ فٹ ہو جاتے ہیں کہ میں کپڑے دھو سکتا ہوں، میں کپڑے سی سکتا ہوں، میں نے راستے صاف کرنے ہیں، میں مکینک ہوں، میں انجینئر ہوں، میں سول سرونٹ ہوں، میں اے سی ہوں. سمجھ گئے؟ تو وہ سب کچھ نظام تعلیم جو ہے آئیڈیالوجیکل طور پہ، نظریاتی طور پہ یہ سوچ ہمیں قدرتی سوچ کی طرح لگتی ہے. اب اس میں یہ ضرور رکھنا ہے ذہن میں کہ جو جارحانہ پاور ہے ریاست کی، جو جابرانہ پاور ہے، وہ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا یا یہ نہ کیا یا یوں نہ کیا تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، ہم پہ مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے، ہمیں جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا ڈس اپیئر بھی کیا جا سکتا ہے بعض ملکوں میں. تو وہ جو خوف ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن ریاست اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش نہیں کرتی کہ میں جابرانہ ریاست ہوں. ڈکٹیٹر بھی یہ نہیں کرتے.
آپ پرویز مشرف کو دیکھ لو، ہاں اس نے اپنے آپ کو بطور ایک لبرل ڈکٹیٹر کے پیش کیا، ضیاء الحق صاحب اسلام کے پیچھے پھرتے رہے. ٹھیک ہے، لیجیٹیمائزیشن اسٹریٹجیز یہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ فوج ہے تو میرے ہاتھ میں ہتھیار ہیں تو میں تمہیں قابو کر لوں گا، نہیں، آئیڈیالوجیکلی ہوتی ہیں. تو اب ریپریسو اور آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اپریٹسز، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ آئے گی، اگر آپ ادب پڑھ رہے ہیں یا کسی ناول کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھنا شروع کر دو کہ یار یہاں پہ جو ہے اب نظریاتی پاور کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو ناول کے اندر ان کو شیپ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی پہ اثر ہو رہا ہے. اور اس ناول میں پھر جابرانہ نظام کب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. یہ تو ہو گیا آپ جب سٹوریاں پڑھ رہے ہو یا ناول پڑھ رہے ہو یا اس کے بارے میں لکھ رہے ہو، لیکن عام زندگی میں پھر اس کی اہمیت زیادہ ہے، سیاست میں، معاشرت میں، رائٹ، کہ آپ ارد گرد نظر ڈالو گے اور دیکھو گے اچھا یہ شخص جو ہے یہ جو نا سینئر ہے ہمارا، اس کے پاس بہت پاور ہے، یہ کس طریقے سے ہمیں نظریاتی طور پہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، سمجھیے، اور اس میں کس کا مفاد ہے. اگر میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں یا اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں تو اس میں مفاد کس کا ہے، میرا ذاتی مفاد ہے یا میرے گروہ کا مفاد ہے یا ملک کا مفاد ہے یا اس شخص کا مفاد ہے، سمجھیے. تو جب آپ یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہو کہ کوئی بھی نظام، سیاسی پارٹیاں ہوں، لیڈرز ہوں، وہ اپنے آپ کو نظریاتی طریقے سے کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کی سوچ کو کیسے شیپ کر رہے ہیں، تو آپ کی سمجھ اس لحاظ سے بہتر ہو جائے گی کہ یار یہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے جا رہے ہیں یا ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ایکچولی وہ ہو تو نہیں رہا، سمجھ گئے. تو وہ سوچ جو ہے آپ کی بڑھے گی. پھر جب آپ یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہو کہ اس میں اور تعلیم کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرح دنیا کو سمجھنے کی کے بارے میں بتاتی ہیں، مذہب بھی ایک اور بہت بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے نا. ایک طرف تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کائنڈنس، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کیا ہم مذہب کا وہ استعمال کر رہے ہیں یا کیا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں تفریق کے لیے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میرا مذہب ہے، تم جڑا کم تر ہے تیرا مذہب ہوئے، رائٹ. تو اگر آئیڈیالوجیکلی وہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت سکھا رہے ہیں، رائٹ، تو وہ اس کا نظریاتی فنکشن ہے. تو پھر اگر کوئی مذہبی سیاسی پارٹی ہے تو بجائے اس کے پیچھے لگنے کے آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نظریاتی طور پہ اگر میں اس پہ عمل کروں تو کیا زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے اس ملک کے، یا کیا ہم الگ سے اپنی چھوٹی سی مسجد بنا کے باقی سب کو کافر کہتے رہیں گے، غدار کہتے رہیں گے. تو یہ ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا پریکٹیکل دنیا میں استعمال. تو ایک دفعہ پھر بتا دوں، التھسیر کے تحت اسٹیٹ جو ہے یا کوئی بھی پاورفل انسٹیٹیوشن نظریاتی اور جابرانہ طریقوں سے یہ کوشش کرتا ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین رہے. اس میں جابرانہ جو ہے وہ بیک سٹیج پہ رہتا ہے اور نظریاتی وہ ہے جس میں تعلیم، نظام تعلیم، سوشل نظام، وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی معاشرے میں سرمایہ کاری نظام میں یہ جگہ ہے، اس سے آگے نہ تو وہ جا سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. اور زیادہ تر جو ہے کوئی بھی پاورفل نظام جو ہے وہ نظریاتی طور پہ ہی چلتا ہے، جابرانہ قوت کو بہت کم آخری ہیلے کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو یہ تھی کچھ سوچیں. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے سوچوں کو افکار کہنا چاہیے، پر چھٹو، چلتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس سے میرا مقصد اس چینل پہ نستعلیق اردو بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کرنا ہے کہ جو بھی چند چیزیں میری سمجھ میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اردو میں یہ چیزیں ریکارڈ کر کے میری اردو بھی بہتر ہو جائے. تو بہت شکریہ، بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی. امید ہے اب اس سے آپ کو التھسیر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.
برائے کرم پڑھ بھی لیجیے اسے اور پھر سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے، اور پھر جو بھی آپ کے سوالات ہوں، خیالات ہوں، وہ کامنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، پرامن رہیں، خدا حافظ۔